सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर थे, उनके चीफ सेक्रेटरीज थे और आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे और गिलगित बल्तिस्तान के भी चीफ मिनिस्टर थे। बड़ी देर से हम आपस में डिस्कशंस कर रहे थे। हमारी NCOC जो कि हर रोज़ सुबह मिलती है, वो सबसे हर कदम के ऊपर राय लेती है। वो डॉक्टर्स मेडिकल ओपिनियन, सारी दुनिया से जो हमारे डॉक्टर्स जायज़ा ले रहे हैं इसका, जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ डॉक्टर ज़फ़र, डॉक्टर फैसल, सूबों के अंदर जो डॉक्टर्स सूबाई गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं, उन सब से डिस्कस करते हैं। तो ये सारी गुफ्तगू के बाद आज जो बड़ी जो जिस नतीजे पे आया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि पहले दिन का मतलब कि जैसे ही हमें पता चला कि ये कोरोना वायरस पाकिस्तान में फैलना शुरू हुई है और अभी हमारे पास 26 केसेस आए थे, हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की। हमने तब लॉकडाउन पाकिस्तान के अंदर लगाया और वो स्टेज थी कि अभी किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान में क्या होगा, क्या केसेस होंगे, क्या आगे हालात हैं। 26 केसेस के ऊपर जब हमने लॉकडाउन किया तो हम अपने लोगों से सबसे हमने राय ली अपने डॉक्टर से कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। जो वुहान प्रोविंस जो शहर जो चाइना में था, उधर क्या हो रहा था, और उसके बाद जब यूरोप में ये जब फैलने शुरू हुई वायरस, तो उधर से भी हम पूरी देख रहे थे कि दुनिया में किस तरह दुनिया कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। ये जब वायरस फैल रही है तो दुनिया का क्या इसके ऊपर रवैया। तो तब मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, जब हमने मीटिंग की और हमने आपस में डिस्कशंस की, मेरे ज़हन में मैं बहुत क्लियर था कि पाकिस्तान को कौन सा रास्ता लेना चाहिए। मुझे तब भी जब लॉकडाउन शुरू हुए, जो सबसे पहले तो हमने चाइना में देखा, बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया उन्होंने पूरा शहर। लेकिन जब यूरोप में भी शुरू हुए तो मैंने जब पहली भी आपके सामने आया, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। हमारे हालात ना चाइना की तरह थे, ना हमारे हालात यूरोप की, ना अमेरिका की तरह थे। हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत है। 25% लोग इस मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इसका मतलब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो कि पूरी तरह 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। और उसके बाद जो हमने जब कैलकुलेशंस की तो 2.5 करोड़ पाकिस्तान में वो डेली वेजर्स और ये जो जिनको हर हफ्ते तनख्वाह मिलती थी, वो ऐसे लोग थे जो अगर कमाते नहीं थे तो उनके घर भूखे जाते थे, वो अपने घर वालों को खाना नहीं दे सकते थे। तो 2.5 करोड़ का मतलब जब आप इसको एक घराने के ऊपर लेके जाते हैं, कमाने वाला जब अपने घर जो अपने ख़ानदान को उनका देखभाल करता है, तो वो तकरीबन 12 करोड़ से 15 करोड़ लोग थे। तो जब मैंने पहले दिन से मेरे जहन में था कि अगर मैं लॉकडाउन लगाऊंगा उस तरह का, जिस तरह का लॉकडाउन वुहान सूबे में शहर में लगाया गया और जिस तरह यूरोप में थे, तो इन लोगों का क्या बनेगा। और ये इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है, यानी इनके पास ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये वो वर्कर्स हैं जिस तरह जो तकरीबन 20% हमारे लेबर है जो रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड नहीं था। तो लिहाजा हमने तब से मेरे में ये सोच थी कि हाँ, लॉकडाउन क्यों लगाना है। लॉकडाउन का मतलब कि इतनी तेज़ी से ये फैलती है ये वायरस कि जब आप लोगों को बंद कर देते हैं और लोग मिक्स नहीं करते तो जो वायरस है वो उसका फैलाव कम हो जाता है, वो स्लो हो जाती है। ये समझने वाली बात है।
لاک ڈاؤن ایک وائرس کا یہ علاج نہیں ہے، یہ صرف ایک وائرس جو تیزی سے جب لوگ جمع ہوتے ہیں پھیلتی ہے، تو جب آپ لاک ڈاؤن یا سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں تو اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں، اس کا پھیلاؤ آہستہ ہو جاتا ہے. اور پہلے دن سے ہمیں یہ تھا کہ ہم نے اس کو اس طرح آہستہ کرنا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اور جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ہاسپٹلز میں، ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے. آپ نے دیکھا امریکہ میں، نیو یارک میں، اٹلی میں ایک دم بوجھ پڑا ہسپتالوں میں، اور کتنا پریشر پڑا ان کے ڈاکٹرز اور نرسز پہ. تو ہم نے لاک ڈاؤن کا مقصد کیا تھا کہ اس کا پھیلاؤ کم ہو تاکہ ہاسپٹلز پہ لوڈ نہ ہو. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ دیہڑی دار، یہ جو غریب طبقہ، اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن ایک ڈیفنس میں گھر، میرے گھر میں عمران خان رہ رہا ہے بنی گالہ میں، کوئی E7 میں رہ رہا ہے، کوئی یعنی آرام سے ان کے لیے لاک ڈاؤن کا مختلف اثرات ہیں. وہ اور طرح دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن کو. اور ایک ملک میں جو کچی آبادیاں ہیں، مثلا کراچی میں 30-35% لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، ان کے اوپر لاک ڈاؤن کا کیا اثر ہونا تھا. تو یہ دو مختلف چیزیں تھیں. ایک طرف ہمارے پاس پیسے والے لوگ تھے، ان کا آپ نے دیکھا رویہ مختلف تھا لاک ڈاؤن کو. وہ سارے شور مچا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کرو، دیکھو یورپ میں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا. لیکن دوسری طرف یہ جو ہمارا غریب طبقہ اور جو ان محلوں میں رہتا تھا، جو 6-6, 7-7, 10-10 لوگ ایک کمرے میں فیملیز رہتی تھیں، جو کہ چھابڑی والا جو جس سے کمائی کر کے گھر بچوں کا پیٹ پالنا ہے، جو ٹیکسی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، دہاڑی دار، یہ سارے لوگوں کا ایک بالکل مختلف رویہ. تو اب میں ایک پرائم منسٹر دو طرف دیکھ رہا تھا. ایک طرف وائرس کو روکنا ہے، دوسری طرف یہ لوگوں کو جو بھوک اور افلاس اور جو حالات تھے ان گھروں میں ان کو بھی دیکھنا ہے. اگر جو میں چاہتا تھا ہو تو وہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں تھا جو کہ ہو گیا پاکستان میں. اور ہوا کیوں؟ 18th امینڈمنٹ ہے، صوبوں کے پاس اختیارات تھے، وہ صوبے خود دیکھ رہے تھے، ان کو پریشر تھا. ہر جگہ ڈاکٹرز ایک چیز کہتے تھے، پیسے والے لوگ ایک چیز کہتے تھے، اور دوسری طرف ایک نیچے سے ایک طبقہ تھا لیکن جس کی آواز نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ابھی بھی جو طبقہ جو بڑی تکلیف میں ہے، یہ جو ہمارے 3 مہینے گزرے ہیں، ان کی آواز نہیں ہے. لوگ ان کو سن نہیں سکتے، وہ جا نہیں سکتے. ان کے پاس تو ہو سکتا ہے فونز نہ ہوں کہ اپنی وہ برے حالات ٹیلی فون کے اوپر کر کے وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو بدقسمتی سے جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا، وہ میرے خیال میں اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہمارے نچلے طبقے کو. میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر میں پیچھے دیکھوں تو ہاں، ہم نے یونیورسٹی، اسکولز، بڑی کانگریگیشنز، شادی ہال، جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کو تو ہم بند کر دیتے. لیکن میں کاروبار نہ روکتا، کاروبار، کنسٹرکشن، اس کو میں کبھی نہ روکتا. اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ ہم نے یہ بیلنس کرنا تھا. کیونکہ جو کرونا ہے یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے. یہ کرونا جو ہے، یہ جو وائرس آئی ہے، یہ جانے نہیں لگی. جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی یہ کرونا وائرس، تو اس کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے. یہ ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے. آج امریکہ جیسی جگہ جدھر 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں کرونا سے، 1 لاکھ لوگ، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اور دنیا کا امیر ترین ملک وہ بھی جب فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کرے گے تو ان کی بھی معیشت بالکل بیٹھ جائے گی. حالانکہ ان کے پاس انہوں نے $3000 ارب خرچ فیصلہ کیا دینے کے لیے، کرونا کے اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اکانومی کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے. $3000 ارب، امیر ترین دنیا کا ملک ہے. ہم اب تک جس طرح آپ کو پتہ ہے $8 ارب دے چکے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور مدد کریں لوگوں کی جن کو یہ نقصان پہنچا لاک ڈاؤن کا. تو اس امیر ترین ملکوں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا،
کیونکہ سب اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ یہ وائرس تو جانے نہیں لگی، اور جب بھی ہم اگر لوگوں کو بند بھی کر دیں، جب آپ کھولیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر سے پھیل جائے گی، کیونکہ وائرس تو ادھر کی ادھر ہے۔ اور کئی جگہ ہوا، ساؤتھ کوریا میں پھر سے پھیل گئی جو پہلے بند ہو گئی تھی، پھر سنگاپور میں انہوں نے بند کیا، روکی، پھر تھوڑی پھیل گئی۔ تو جو آج آپ کو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں وائرس نے پھیلنا ہے، وائرس پھیلے گی۔ یہ جو ہمارے اموات بڑھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا، جب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پھیلے گی، یہ بڑھیں گے۔ ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم نے کامیابی سے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو یہ ذمہ داری عوام کی ہے۔ جتنی عوام احتیاط کرے گی، ہم بہتر اس کے ساتھ گزارا کر سکیں گے۔ اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی لاک ڈاؤن کھلا ہے تو ویسی زندگی گزارنی شروع ہو جاؤ جو لاک ڈاؤن سے پہلے تھی، ہم اپنا نقصان کریں گے۔ ہم نقصان کیسے کریں گے کہ اگر ہمیں بند کرنے پڑے مثلا مخصوص علاقے جدھر تیزی سے پھیل رہی ہے، تو ادھر کاروبار ختم ہو جائے گا، لوگوں کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میں آپ سب سے آج درخواست کرتا ہوں کہ ہم یہ جو ایس او پیز دے رہے ہیں، آج جو ہم نے فیصلہ کیا نکالی، یعنی کہ صرف وہ شعبے جو ہم نے بند کرنے ہیں، باقی ہم نے کھول دیے ہیں، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں کہ جدھر خطرہ زیادہ، وہ ابھی بھی ہم نے بند رکھے ہوئے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے شام کو سارے وہ دے دی جائے گی آپ کو، وہ لسٹ کون سی ہے، جس میں جو ٹورزم ہے اس کے اوپر صرف فیصلہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں ٹورزم کو اس لیے کھولنا چاہیے کہ وہ علاقے جدھر ٹورزم صرف 3-4 مہینے ہوتے ہیں گرمیوں کے، جدھر لوگ ان کا روزگار ٹورزم کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر وہ ہم نے یہ 2-3-4 مہینے چلے گئے اس کے لاک ڈاؤن کے اندر، جو ایریاز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، تو وہ لوگوں کو اس کے بعد سردیوں میں تو کوئی آمدنی نہیں ہوتی، تو اور ان علاقوں میں غربت ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر گلگت بلتستان اور پختونخوا دونوں گورنمنٹ سے فیصلہ کیا، آپس میں مل کے ایس او پیز طے کریں گے تاکہ وہ ٹورزم کو بھی اجازت دیں۔ تو میری آپ سے سب سے التجا ہے، اپیل ہے کہ دیکھیں آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی، ہمیں ایک ذمہ دار قوم بننا پڑے گا اگر ہم نے لوگوں کو غربت سے بچانا ہے، اور دوسری طرف اس کا سلو ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ جو وبا پھیل رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ پھیلے، اگر آہستہ پھیلے گی تو ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر نہیں پڑے گا، اور وہ پریشر نہیں پڑے گا تو انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ یہ پیک کر کے نیچے جانا شروع ہو جائے گی، اور ہمارا معاشرہ بھی اس کے برے اثرات سے بچ جائے گا۔ میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں ہندوستان کا، جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیونکہ اپنے غریب طبقے کا دھیان رکھنا چاہیے، تو ہمیں اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہیے جو کہ یورپ اور چائنا اور امریکہ کے کئی علاقوں میں لگا ہے۔ اب ہندوستان میں دیکھیں، انہوں نے پورا لاک ڈاؤن کر دیا۔ آج اس کے اثرات دیکھیں کہ جو بیچارے ان کے غریب مزدوروں پہ جو شہروں میں کام کرتے تھے، ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا، وہ بیچارے پیدل کتنے میل چل رہے ہیں، اس میں کتنے لوگ بیچارے مرے، کوئی تھک کے ٹرین کی پٹڑی پر سوئے، وہاں وہ جو لوگ مرے، جو اس سے غربت پھیلی ہے، اور اس کے باوجود پھر بھی کرونا وائرس پھیل رہی ہے، پھر بھی آج ممبئی کے اندر ان کے اسپتال بھر گئے ہیں، ہمارے سے زیادہ وہاں لوگ مر گئے ہیں۔ یعنی وہ پھیل رہی ہے، اور وہ مجبور ہو گئے ہندوستان کہ وہ بھی اپنا لاک ڈاؤن کھولیں، کیونکہ وہ بھی برداشت نہیں، انہوں نے وہاں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں اس سے جو غربت پھیل رہی ہے، جو ان کی بزنس ہے، جو ان کی معاشیت، جو آگے اس کے اثرات ہیں، تو یہ کوئی بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ اب جو میں دوسری جس بات کے اوپر آنا چاہتا ہوں وہ یہ، اور میں یہ آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ ایس او پیز، یعنی کہ جو ان شرائط کے اوپر ہم چیزیں کھولیں گے، اپنے ملک کی خاطر، اپنے غریب لوگوں کی خاطر آپ اس کے اوپر ضرور عمل کریں۔ ہمارے اس وقت 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف پیسے والے لوگ ہیں، وہ عمل کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں، اور وہ سوشل ڈسٹنسنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہیں وہ بالکل اس کا مختلف رویہ ہے۔
تو میں نے اپنے یہ جو رضاکار جو ہم نے ٹائیگرز کی پوری فورس بنائی ہے 10 لاکھ کی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے پاس ہم پورے ایک پروگرام بھی لے کے آئیں گے کہ کیسے آپ نے لوگوں کے اندر یہ جانا ہے اور ان کو شعور دینا ہے کہ کس طرح اب ہم نے گزارا کرنا ہے اس کے ساتھ۔ ہم بند نہیں کر سکتے لوگوں کو، لیکن ہم کیسے اگر اس کے ساتھ رہنا ہے تو ہم نے گزارا کیسے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم والنٹیئر فورس کو استعمال کریں گے۔ ایڈمنسٹریشن تو کام کر ہی رہی ہے، ہماری پولیس کر رہی ہے، لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن پہ بھی اور پولیس پہ بھی۔ اور یہ سال تو ہمیں جس طرح ساری دنیا فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ کم از کم اس سال تو ہمیں گزارا کرنا پڑے گا اس وائرس کے ساتھ۔ تو اس وائرس کے ساتھ جب گزارا کرنا ہے تو ایس او پیز کے اوپر چلیں گے، اور انشاءاللہ ہماری پوری والنٹیئر فورس، اور اس کو اور بھی بڑا کریں گے کہ یہ جا کے لوگوں کے اندر شعور پیدا کرے کہ کیسے کیا آپ نے کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے اور کیسے ہم اس کا پھیلاؤ روک سکتے ہیں، آہستہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں خاص طور پہ اپنی جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں، اپنے ڈاکٹرز، اپنی نرسز، میں آپ سے صرف 2-3 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلے دن سے مجھے آپ کی فکر تھی۔ جیسے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پریشر پڑا پہلے ووہان کے اندر ڈاکٹرز اور نرسز کے اوپر، جس طرح کی انہوں نے قربانیاں دیں، اور پھر ہم اٹلی میں خاص طور پہ آج میری اٹالین پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ کس طرح کا پریشر ان کے ہیلتھ ورکرز کے اوپر پڑا۔ تو ہمیں تو تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے جو فرنٹ لائن لوگ ہیں جنہوں نے جہاد لڑنی ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز اور نرسز ہیں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز میں یہ پوری وہ بڑے ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو ہم کم کرنے لگے ہیں تو ان کو ایک خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کے اوپر اور پریشر پڑے گا۔ تو میں آپ کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سب کو احساس ہے۔ ہم آج بھی جو میٹنگ کی ہے، ہم نے جو NCC کی بھی میٹنگ، اور اس سے پہلے بھی ہم جو میٹنگز کرتے رہے ہیں، ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے آپ کے اوپر پریشر ہے، لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہاں اس وقت ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارے اس وقت 13 سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں اس سے، جن کے حالات برے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ تو پیسے دے دیے ان کو ابھی بھی اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں دینے کے کہ اپنا نچلے طبقے کو پیسہ پہنچے، لیکن حکومت کے پاس اتنے ہمارے حالات ایسے نہیں کہ ہم ان کو پیسے کھلاتے رہیں، کتنے پیسے اور دیتے رہیں۔ اور دوسری چیز میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری جو اکانومی کے اوپر اثر پڑا ہے، ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے، یعنی جو ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے جس سے ملک چلانا ہے، وہ 30% کم ہو چکی ہے۔ ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں۔ ہمیں آگے خدشہ ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جس کے اوپر ہم اپنا خرچہ برداشت کرتے ہیں وہ کم ہو گئی ہیں۔ ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس وقت ساری دنیا میں جو حالات ہیں وہ رک گئی ہے جو انویسٹمنٹ تھی۔ تو اس لیے ایک طرف ملک کا معاشی حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے، اس سے اور زیادہ متاثر ہے۔ دوسری طرف ایک غربت بڑھے گی اگر ہم نے یہ زیادہ تر لاک ڈاؤن کیا۔ تو اس کے بیچ میں ہم نے یہ بڑا مشکل راستہ ہے جو ہم نے لیا ہوا ہے۔ تو مجھے پتہ ہے، میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں، آپ سب کا ہمیں احساس ہے، گورنمنٹ کا ہے، سب فکر کرتے ہیں آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ آپ نہ سمجھیں کہ ہم یہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ آپ کے اوپر کتنا پریشر پڑ رہا ہے۔ تو میں آپ سے انشاءاللہ میٹنگز بھی میں نے فیصلہ کیا ہے، ڈاکٹرز کی ایسوسیشن سے میٹنگ بھی کروں گا، کیسے مزید ہم آپ کی اور مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھنا چاہیے ہم کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور پھر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ ہے ہمارے مزدور جو پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پہ دبئی میں، سعودی عربیہ میں، یورپ میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے اٹلی میں بھی ہیں جو یہاں محنت کش جاتے ہیں کام کرنے پہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے، ان کی ریمیٹنسز کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے۔
آپ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر میٹنگ میں ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو ہم کیسے واپس لے کے آئیں. راستے میں کیا رکاوٹ آئی ہوئی ہے؟ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جو شروع میں ہمارے پاس کیسز آئے وہ سب باہر سے کیسز آئے، بلکہ 80%، 90% باہر سے کیسز آئے. کیونکہ باہر سے کیسز آئے تو یہاں یہ ہو گیا کہ جو بھی باہر سے لوگ آئیں ان کو ہم چیک کر کے اسکرین کر کے تو آنے دیں. تو اب ظاہر ہے کہ اتنی ہمارے پاس فیسلٹیز ہی نہیں تھی کہ ہم کتنے لوگوں کو اسکرین کر سکتے تھے، تو اس لیے کم کر دیے لوگ، زیادہ تر لوگ باہر پھنس گئے. اب ہم سارا وقت سوچتے رہے، اور صوبوں کو خاص طور پہ خدشہ تھا کیونکہ باہر سے ساری وائرس باہر سے آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں لے سکتے جب تک ان کو ٹیسٹ نہ کر سکیں. اب ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ وہاں بہت زیادہ لوگ ہمارے، اور خاص طور پہ ہمارے مزدور وہاں پھنسے ہوئے ہیں باہر. تو اس لیے ہم نے یہاں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب ان کو آنے دیں گے، صرف ان کا ایک ٹیسٹ کریں گے، اور ٹیسٹ کر کے ہم ان کو گھروں پہ جانے دیں گے. اور جس کا ٹیسٹ پازیٹیو نکلا پھر ان کو کہیں گے گھروں میں کوارنٹین کرو. یہ ہمارا فیصلہ ہے اب، اور اس کی وجہ سے زیادہ اور اب ہم لوگوں کو پاکستان لا سکیں گے. تو یہ خوشخبری یہ ہے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ جو ہمارے مزدور پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ہم سب کو احساس ہے، وہ جو وہاں اس وقت دبئی میں اور سعودی عربیہ میں خاص طور پہ پھنسے ہوئے ہیں، باقی مڈل ایسٹ میں، تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اب ہم آپ کو زیادہ تعداد میں پاکستان لائیں گے. تو آج ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، پاکستان زیادہ فلائٹس ہو جائیں گی آپ کو ملک میں واپس لانے کے لیے. جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پھر NCOC کے بعد اسد عمر آپ کے سامنے اپنی ٹیم کے ساتھ پوری اور تفصیل بیان کریں گے جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں. لیکن آخر میں آپ کو اس چیز سے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس وائرس نے بڑھنا ہے، اور لوگوں کو وائرس ہوگی، یہ پھیلے گی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اموات بھی بڑھیں گی. آگے ہم کیسے اس کے ساتھ گزارا کریں گے، اس میں آپ سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جتنی آپ SOPs کے اوپر عمل کریں گے، جتنا آپ احتیاط کریں گے، اور یہ میں کہہ دوں جن لوگوں کو آپ نے کیوں خطرہ کن کو ہے، جن لوگوں کو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، اور جو بوڑھے ہیں، اس کو ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی ہم حفاظت کریں. ہم ان کی حفاظت تب کریں گے اگر ہم SOPs کے اوپر چلیں گے. اگر ہم SOPs کے اوپر چلیں گے انشاءاللہ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر کم پڑے گا. ابھی بھی ہم کئی دفعہ سنتے ہیں کہ جی جگہ نہیں ہے ہاسپٹلز میں. ہم نے آپ کے سامنے وہ پورا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ہر روز ہم پبلک کو بتائیں گے کہ ہر شہر میں کس ہسپتال میں کدھر وینٹیلیٹرز اویلیبل ہے، کس ہسپتال میں اب وینٹیلیٹرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے، یعنی بھر چکے ہیں. جدھر اویلیبل ہے، تاکہ پبلک کو پتہ چل جائے گا، کوئی بھی جس کو بھی انٹینسو کیئر کی اور وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی ان کو پتہ ہوگا کہ ہر شہر میں کس ہسپتال میں وہ ہیں. تو ابھی بھی ہمارے جو 50% سے زیادہ ہر شہر کے اندر اویلیبل ہیں وینٹیلیٹرز، بلکہ کئی اور بھی اس سے زیادہ ہیں، کئی جگہ پہ زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے. یہ ہر روز ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کدھر یہ اویلیبل ہے اور کدھر نہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی کیپیسٹی بھی بڑھاتے جا رہے ہیں. لیکن آپ سے میری آخر میں ریکویسٹ ہے کہ یہ SOPs، یہ جن کنڈیشنز کے اوپر ہم سب کچھ کھول رہے ہیں اس پہ پلیز عمل کریں. آپ عمل کریں گے ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اپنے ہسپتالوں کے اوپر پریشر کم پڑے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اس وائرس کا اس سال مقابلہ کر لیں گے جب تک اس کی ویکسین نہیں نکلتی. بہت شکریہ، اور پاکستان پائندہ باد.